کہ अल्लाह तबारक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाकिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको यहाँ पर अल्लाह ताला ने लाकर बिठाया अपनी महफिल में। देखें, सदर की महफिल होगी वो अपने चाहने वालों को बिठाएगा। अगर किसी ऑफिसर की मीटिंग होगी वो अपने चाहने वालों को बिठाएगा। और अगर आपकी घर में मीटिंग होगी आप अपनों को बिठाएंगी, अपने चाहने वालों को बिठाएंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उन लोगों को तौफीक देता है जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं। हर किसी के नसीब में ये तौफीक नहीं है, वरना इतने लोगों को बुला रहे होते हैं, इतने लोगों को मैसेज मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही होती हूँ, बहुत से आ भी जाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे बुलाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहते हैं, वही अल्लाह की महफिल में आकर बैठना मंजूर करता है, वही आकर अल्लाह की महफिल में बैठता है। तो शुरू करते हैं जहाँ से हम रोज़ाना माशाल्लाह पर फ़ज़ाइल अमाल से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपकी सबकी जान, माल, औलाद, रिज़्क, आपके नसीब में बरकत दे। और अल्लाह आपको सबसे बेहतरीन दुआ कि अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी जन्नत में रखे और आखिरत में वसी जन्नत अता फरमाए। अगर अल्लाह ताला दुनिया में जन्नत में रखेंगे तो अल्लाह तबारक ताला यकीनन ईमान की रूह के साथ रखेंगे। और जब अगर आपको लेकर गए अल्लाह तबारक ताला हकीकी जन्नत में, तो तब भी ईमान की रूह आपके साथ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबके ईमान को सलामत रखे। जिसका ईमान सलामत है उसका कुछ भी नहीं गया। आज मैं एक किस्सा पढ़ रही थी, मुख्तसर तरीन लेकिन बड़ा जामे है, कि एक अंग्रेज था और उसकी बीवी थी। और ये जाहिर है सच्चे किस्से हैं। तो उसने एक मुलाजिम रखा हुआ था और वो बड़ी उम्र के थे, बाबा जी थे। तो क्या हुआ कि बड़े अच्छी तरह निभ रही थी। बाबा जी के बेटे के इंतकाल की खबर आई गांव से। बाबा जी ने छुट्टी मांगी, उन्होंने कहा हाँ दे दे। 2-3 दिन बाद वो लोग भी गए, बाबा जी का पता पूछते पूछते वहां पहुंचे। देखा बाबा जी चारपाई पे जो है बैठे हुए हैं और लोग उनके पास आकर अफसोस कर रहे हैं। आप पीछे गए, आपने कहा बाबा जी बहुत अफसोस हुआ, आपका जवान बेटा चला गया। बाबा जी ने कहा अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया। और उन्होंने कहा बाबा जी आप 1 महीने की छुट्टी कर लें। उन्होंने कहा नहीं, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। बाबा जी आके अपने काम पे लग गए। थोड़े दिनों बाद बाबा जी को खबर आई कि बहू का इंतकाल हो गया। बाबा जी फिर छुट्टी मांगने आए, उनको छुट्टी दे दी गई। फिर उसके पीछे पीछे ये लोग 1-2 दिन बाद इनके मालिक और मालकिन गए जिस भी गांव में था ताल्लुक, और देखा कि बाबा जी आराम से बैठे हैं सुकून से। तो उन्होंने कहा कि आपको अफसोस नहीं हुआ? कहने लगे अफसोस तो हुआ, लेकिन अल्लाह का माल था, मेरा अपना क्या था? जिसकी जिसकी चीज थी उसने ले ली, तो जब मेरी चीज ही नहीं है तो मुझे क्या अफसोस होना। हाँ अफसोस हुआ मुझे थोड़ी देर जो अल्लाह ने मुझे रखने को दिए, हो गए। बाबा जी ने अपने इनसे साहब से और बेगम से कहा कि आप मुझे अपने पोते को रखने की इजाजत देंगे? उन्होंने कहा रख लें। अब बाबा जी को वो लोग देखते थे कि बाबा जी अपने पोते से बड़ा प्यार करते थे। कभी घोड़ा बने हुए हैं, पोता उनके ऊपर सवार है, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन बड़ा ही प्यार से बाबा जी अपने पोते को पाल रहे थे। बाबा जी के क्या हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा जी खेल रहे थे एक बच्चे के साथ। तो कहीं बच्चा मतलब आगे चला गया छत पे से, या जो जहां भी रहते थे। बच्चा गिरा और मर गया। चोट लगी उसको, लेकिन इतनी बुरी तरह चोट कि वो अपने ही खून में नहाया हुआ बुरी तरीके से। तो उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी हमें पता है आप पे बड़ा सदमा है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आप बाबा जी बड़े मुतमईन बैठे हैं। उन्होंने फिर वही जवाब दिया, अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया। अल्लाह का माल था, मेरा तो नहीं था, अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया। ये बात सुननी थी उन्होंने। उन्होंने कहा बाबा जी आप इतने पुरसुकून क्यों हैं, कैसे हैं?
یعنی وہ چیخ مار کے بولی، وہ انگریز عورت یا وہ جو غیر مسلم تھی، اس نے کہا آپ پر اتنے صدمے ہوئے اور آپ بالکل پرسکون ہیں. انہوں نے کہا یہ میرے اللہ نے مجھے سکون دیا ہے، یہ میرے اللہ نے مجھے سنبھالا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، یہ اللہ نے جو مجھ پہ سکینہ نازل کی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. انہوں نے کہا بابا جی ہمیں نہ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں مسلمان کریں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کے رب کی عطا بہت ہے، آپ کا رب بڑا عالیشان ہے، بڑا تھامنے والا ہے. وہ مسلمان ہوئے، الحمدللہ بابا جی کو بڑے پیار سے اپنے گھر میں رکھا، اور الحمدللہ ان کے اپنی اولاد میں سے عالم بنے، اور الحمدللہ رب العالمین دین کا کام کرنے والے بنے. ان انگریز عورت اور انگریز کے وہ جو تھے غیر مسلم، اللہ پاک نے ان کو مسلمان بنایا. تو یاد رکھیں کہ ایک مسلمان ہر حال میں اللہ حال مرتحل رہتا ہے، یعنی ہر حال میں اللہ سے جڑا رہتا ہے. اگر اس کو کوئی صدمہ پہنچتا بھی ہے تو وہ کہتا ہے یہ من جانب اللہ ہے، اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے، اس کے بدلے جب میں صبر کروں گا میں روؤں گا اپنے دل میں ہی اللہ سے فریاد کروں گا، اللہ میرے مراتب بلند کرتے جائیں گے، میں صبر کروں گا، اللہ سے ہی اپنے حال کا شکوہ کروں گا، بس صرف اللہ ہی سے اپنے حال کا رونا روؤں گا، بس صرف اللہ ہی سے مناجات کروں گا. تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل سے اس قدر راضی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں قلم تھما کے کہتے ہیں کہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود لکھتے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو اتنی اس پر ڈالی لیکن یہ ایسا کانٹینٹ ایسا مطمئن رہا، یہ مجھ سے راضی رہا کہ میں اس کو رولوں گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کا امتحان پورا ہوا، اب اس کا رزلٹ ہے، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، اور اب میں اس پر اپنے انعامات کو لوٹا دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص قرآن پڑھے تاکہ اس کی وجہ سے کھاوے، یعنی میں قرآن پڑھاؤں گا اور پیسے کماؤں گا. اگر کوئی اس نیت سے قرآن پڑھے کہ میں قرآن اچھا پڑھوں گا اور پھر میں کیا کروں گا، میں قرآن اچھا پڑھوں گا اور پھر میں لوگوں کو پڑھاؤں گا تو لوگوں سے پیسے لوں گا، تو آپ یقین کریں الحمد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے خود نہیں پتا تھا کہ جب آج سے 12-13 سال پہلے میں نے یہ سوچا کہ مجھے قرآن اپنا صحیح کرنا چاہیے، مجہول قرآن ہے، تو ابھی بھی یہ بات نہیں ہے کہ کہوں کہ بالکل 100% ہو گیا، لیکن الحمدللہ رب العالمین اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے فکر دی، بچوں کے قاری صاحب سے نورانی قاعدہ ختم کیا، الحمدللہ رب العالمین. پھر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی تک اللہ پاک پڑھوا رہے ہیں. ہاں ابھی غلطیاں ہیں، خامیاں ہوں گی، وہ لہجہ نہیں ہوگا جو بچپن سے حفاظ کرام کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کوشش کی بہت قدر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوشش کا بڑے انعامات ہیں. ایک بندہ کر ہی نہیں رہا اور ایک بندہ کوشش کر رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کو برابر نہیں کریں گے. تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے تاکہ اس کی وجہ سے کھاوے، لوگوں سے قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ محض ہڈی ہوگا جس پر گوشت نہ ہوگا. یعنی قرآن کو حاصل اس لیے کر رہے ہیں، قرآن کو اچھا آپ لوگ اپنے ذہن میں سوچیں کہ آپ قرآن کو کیوں یاد کر رہے ہیں. کتنی بہنیں پیپر بھی دے رہی ہیں ماشاءاللہ، بے شک کم تعداد ہے اونٹ جیسے آٹے میں نمک، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بہنوں پر صدہ آفرین ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، جو ویکلی امتحان دے رہی ہوتی ہیں، الحمدللہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور الحمدللہ آگے اپنے اپنے سبق کو بھیج رہی ہوتی ہیں. اکثر کبھی اگر میں کھول لوں تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، اتنے سارے گروپ پہ لوگ سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت کا کلام سن رہے ہیں اور اللہ رب العزت کا کلام سنا رہے ہیں، آپس میں کوئی کسی کی غیبت نہیں ہو رہی، الحمدللہ. یعنی جو لوگ قرآن شریف کو طلب دنیا کی غرض سے پڑھتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ہمیں اجمی اور عربی ہر طرح کے لوگ ہیں، عربی ہوتے ہیں اور ہم سارے باقی دنیا والے اجمی ہیں. اجمی کا اصل مطلب جو ہوتا ہے وہ گونگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک دن اس پر بھی میں بحث کروں گی انشاءاللہ بتاؤں گی، لیکن اس وقت جو ہے وقت نہیں ہے. فرمایا کہ ہمیں عربی اور اجمی ہر طرح کے لوگ ہیں، جس طرح پڑھتے ہو پڑھتے رہو.
یعنی جس طرح پڑھتے ہو پڑھتے رہو، پڑھو پڑھو پڑھو. ان قریب ایک جماعت آنے والی ہے جو قرآن شریف کے حروف کو اس طرح سیدھا کریں گے جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے. یعنی خوب سوار کے پڑھیں گے، خوب سواریں گے، ایک ایک حرف کو گھنٹوں درست کریں گے اور مخارج کی رعایت میں خوب تکلف کریں گے. واہ، آ گئی وہ جماعت الحمدللہ. اور یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھے کیسے. ایک بچی تھی میرے خیال میں بامشکل اللہ تعالیٰ اس کی عمر 5 سال ہوگی میرے خیال میں، اللہ اکبر. اور وہ کوئی انڈونیشین وغیرہ تھی، آپ نے بھی شاید وہ سنا ہو. یقین کریں اس سے اتنی جلدی جلدی سوالات کر رہے تھے کہ یہاں سے سناؤ یہاں سے سناؤ. اور وہ بچی کے کانفیڈنس میں، ایک اس کے اعتماد میں رتی بھر بھی کہیں فرق نہیں آیا. بڑے اطمینان سے وہ سوالوں کے جواب دے رہی تھی، جہاں سے کہو اسے وہ پڑھ رہی تھی. اور پورے پتہ نہیں قرآن میں سے انہوں نے کہاں کہاں سے پڑھوا کے دیکھا اس بچی کا. اور وہ بڑے تحمل سے، بڑے ہی اچھی طریقے سے جب اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے اس کا جواب دیتی تھی، وہاں سے شروع کرتی تھی اور پڑھتی تھی. اللہ تعالیٰ اس کی جان مال ایمان میں برکت دے الحمدللہ. تو آخرت سے ان لوگوں کو بھی کوئی کچھ بھی سروکار نہ ہوگا. اچھا کیا؟ تو ایک ایک حرف کو گھنٹوں درست کریں گے اور مخارج کی رعایت میں خوب تکلف کریں گے. اور یہ سب دنیا کے واسطے ہوگا. یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ دنیا کے واسطے ہوگا. اور آخرت سے ان کا لوگوں کا کچھ بھی سروکار نہ ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ پڑھتے ہیں. مقصد یہ کہ محض خوش آوازی بیکار ہے. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ زین القرآن باصواتکم، اپنی آواز سے قرآن کو سجا لو. تو بھائی اس لیے کہ تم خوبصورت قرات کرو، کوئی غیر مسلم سنے، کوئی بیمار سنے تو تمہارا کلام سن کر ہی وہ ٹھیک ہو جائے. کرو تمہارا کلام سن کر ہی اللہ رب العزت کا کلام سن کے تمہاری آواز میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اچھا لگے کہ وہ اس کا دل رغبت کرے قرآن کی طرف. لیکن اب اگر میں اپنی مثال دیتی ہوں، اگر میں خوب بنا بنا کے سوار کے قرآن پڑھوں کہ میرے قرآن سے لوگ میری تعریف کریں یا مجھے کوئی پیسے پوسے دے دیں، تو یاد رکھیں کہ یہ سب کے سب کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس حالت میں اللہ سے ملے گا کہ اس کا چہرہ محض ہڈی ہوگا، جس پر گوشت ہی نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تو مقصد یہ کہ محض خوش آوازی بیکار ہے جبکہ اس میں اخلاص نہ ہو، محض دنیا کمانے کے واسطے کیا جائے. چہرے پر گوشت نہ ہونے کا مطلب یہ کہ جب اس نے اشرف الاشیاء کو ذلیل چیز کمانے کا ذریعہ کیا. یعنی اشرف الاشیاء، تمام چیزوں میں سب سے زیادہ بلند قرآن. تو اشرف الاعضاء چہرے کو رونق سے محروم کر دیا جائے گا. جو آپ کا باڈی پارٹس ہے نا، ان میں سب سے اشرف، سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ آپ کا چہرہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ وہ اشرف الاشیاء یعنی قرآن مجید کو سب سے بہترین چیز کو ذلیل چیز کمانے میں یعنی پیسہ کمانے میں لگا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اشرف الاعضاء اس کے چہروں میں اس کے پورے جسم میں جو سب سے اشرف چیز ہے، سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اللہ اس کے چہرے کو رونق سے محروم کر دیں گے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واعظ پر گزر ہوا جو تلاوت کے بعد لوگوں سے کچھ طلب کر رہا تھا. تلاوت کی اور کچھ طلب کر رہا تھا. یہ دیکھ کر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور فرمایا کہ میں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص تلاوت کرے اس کو جو مانگنا ہو اللہ سے مانگے. ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو پڑھنے کے بعد لوگوں سے بھیک مانگیں گے. مشائخ سے منقول ہے کہ جو شخص علم کے ذریعے دنیا کمائے اس کی مثال ایسی ہے کہ جوتے کو اپنے رخسار سے صاف کرے. بڑی سخت باتیں ہیں، آپ لوگوں کو بری لگ رہی ہوں گی، لیکن اللہ کو پتا نا کہ یہ قرآن کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا مس یوز نہیں پسند کر رہے، اللہ اس کا غلط استعمال نہیں پسند کر رہے. تو ایسے ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو اس لیے سیکھا کہ ہم قرآن پڑھائیں گے اور پیسے کمائیں گے، تو ایسے جیسے اس کی مثال ایسے کہ جوتے کو اپنے رخسار سے صاف کرے. اس میں شک نہیں کہ جوتا تو صاف ہو جائے گا، مگر چہرے سے صاف کرنا حماقت کی آخر انتہا ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا. بس نہ ان کی تجارت کچھ نفع والی ہے اور نہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو قرآن شریف کی ایک سورت پڑھائی، اس نے ایک کمان مجھے ہدیہ کے طور پہ دی. مجھے کیا دیا؟ ہدیہ دیا، کمان کے طور پہ. اس زمانے میں تیر کمان بڑا تیر کمان کی بڑی ویلیو تھی. تو اس طرح کا واقعہ عبادہ بن
उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुतालिक नकल किया और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब ये नकल किया कि जहन्नम की एक चिंगारी अपने मोंडों के दरमियान लटका दी कि अगर तुमने कोई उस पर ले ली ना उजरत, मैंने आपको यासीन सिखाई, मैं को अब बदले में आप मुझे 200 रुपए भेज दें, अल्लाह अकबर, एक मिसाल देके, तो जहन्नम की एक चिंगारी अपने मोंडों के दरमियान लटका दी। दूसरी रिवायत में अगर तू चाहे कि जहन्नम का एक तोक गले में डाले तो इसको कबूल कर ले। यानी अगर तू चाहता है कि जहन्नम का एक तोक, एक आपको वो कभी देखा है फिलाडेल्फिया कॉलर, एक कॉलर नहीं लगता जिसमें बंदे का चेहरा बिल्कुल ऊपर सा हो जाता है, वो जो बड़ा सा कॉलर होता है, जब मरीज की कोई स्पाइनल कॉर्ड वगैरह रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है तो ज्यादातर पहनाते हैं। यहाँ पहुंचकर मैं उन हफाज की खिदमत में जिनका मकसूद कुरान शरीफ के मकतबों से फकत पैसे ही कमाना है, बड़े अदब से अर्ज करूंगी कि अल्लाह के वास्ते अपने मंसर और अपनी जिम्मेदारी का लिहाज कीजिए। जो लोग आपकी बदनीयतों की वजह से कलाम मजीद पढ़ाना या हिफ्ज कराना बंद करते हैं, उनके वबाल में वो तना गिरफ्तार नहीं, खुद आप लोग भी इसके जवाबदेह हैं। अब देखे ना, मैं कहूँ नहीं जी मैं आपको पढ़ा दूंगी लेकिन आप मुझे 1,000 रुपए महीना भेजें, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब ये हुआ कि जब जो बेचारे मेरे 1,000 नहीं दे सकते और नहीं पढ़ पा रहे, तो उसका अजाब भी तो मेरे सर ही होगा कि वो कुरान पाक को छोड़ बैठेंगे। उलमा ने तालीम की तनख्वाह को इसलिए जायज नहीं फरमाया कि हम लोग इसको मकसूद बना लें, बल्कि हकीकत है मदरसीन की असल गर्ज सिर्फ तालीम और अशात इल्म और कुरान शरीफ होने की जरूरत है, और तनख्वाह उसका मुआवजा नहीं बल्कि रफ़ जरूरत की एक सूरत है जिसको मजबूरन और इस्तरार की वजह से इख्तियार किया गया। यानी इसका मतलब ये है कि अब मदरसों में जो फीस ली जाती है ना, वो इसलिए ली जाती है, वो कुरान का बदल नहीं होती, बल्कि आपको पता है मदरसे में 100 खर्चे होते हैं, ठीक है ना। यानी क्या मतलब, मदरसे के खर्चे, आपको पानी का बिजली का बिल, आजकल बिजली के बिल आपको वैसे ही पता है, और मदरसों में 3-4 पंखे से, हमारे अपने मदरसे में तकरीबन 5 या 4 एक कमरे में वो चलते हैं, पंखे चलते हैं। तो अब ये मतलब नहीं है, मतलब उसमें ये है कि अगर एक उस्ताद अपनी फीस नहीं मांग रहा, बल्कि ये है कि आप उसको मदरसे के खर्चे की मद में दीजिए ना, कि आप इससे मदरसे में मदरसे के बिल जमा करा लें। मदरसे में जो चीज कम होती है, यानी मदरसे में तख्तियों की जरूरत है तो तख्तियां मंगा लें, फटियों की जरूरत है, मकतब की जरूरत है तो वो चीजें मंगा लें, क्योंकि आपको पता है ना खर्चे तो मदरसे के भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आप इस तरह दें। दूसरी बात एक मैं भी आपको समझाती हूँ, उसको भी समझ लीजिए प्लीज, बुरा ना माने तो मेरी बात पे गौर कर लें। देखें, एक शख्स है, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, अल्लाह जानता है, लेकिन मुझे एक बात बहुत पसंद आई अपनी एक बहन की, और वो बड़ी आला हैं, मैं कहती हूँ कि उनको देखकर सहाबा और सहाबियात की याद ताज़ा हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। फैसलाबाद में रहती हैं, लेकिन मैं आपको, उन्होंने मुझे बहुत प्यारी बात की, उन्होंने कहा कि हम सबको अपने कारी साहब का के लिए इतना जमा करके उनको देना चाहिए कि हमारे कारी साहब इतने बड़े आलिम हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, कारी मोहम्मद रजा साहब की बात कर रही हूँ, तो वो ना माशियत की फिक्र से बेगाना हो जाएं। यानी भाई बिल जमा कराना है, इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं, ये जाहिर है एक कारी साहब के साथ भी ये सारे हैं कि मोटरसाइकिल पे आते हैं, पेट्रोल की जरूरत है, घर में बिल जमा कराना है, किराया देना है, सब चीजें होती हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरत बात की कि कारी साहब को आप लोग इतना जमा करके जरूर दें कि कारी साहब माशियत की फिक्र से बेगाना हो जाएं। यानी माशियत, यानी कि कहाँ से लाऊं, कहाँ से करूं, किस तरह बिल जमा कराऊं, किस तरह तुम्हारी फीसें दूं बच्चों की, यानी इतना खुद से हमें ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी मस्जिद का कारी इमाम, उनके लिए हम खुद इतना कर दें कि वो आकर सिर्फ उनको माशियत की फिक्र से आजाद कर दें। वो नहीं ना मांग रहे, हमारा मैं ये नहीं कह रही, देखें अगर वो नहीं मांग रहे तो अब हमारा फर्ज है कि हम उनको माशियत की फिक्र से बेगाना करें। अगर आप अपने बच्चे का सूट लेने जा रही हैं तो अच्छे पैसों के साथ, ये नहीं कि ज़कातें खैरातों के साथ, आपने अपना 2,000 का सूट लिया तो 2,000 का एक सूट, या 1,000 के 2 सूट उनके बच्चों के लिए भी ले लें, कोई बात नहीं। हर शख्स अगर हमारी सोसाइटी का ये सोचे तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे इमाम और हमारे मुअज्जिन वो घर बैठ के आराम से ये काम करेंगे दीन का, और उनको एक सुकून वाली जिंदगी होगी। मैं और लेकिन इंसान को अपना आप इसलिए याद नहीं करना चाहिए इस तरह कुरान मजीद
کہ میں اس سے پڑھاؤں گی تو مجھے پیسے ملیں گے. جیسے میں یہ سوچ لوں بھائی یہ میں میٹنگ کر رہی ہوں تو اس پر مجھے ہر میٹنگ پہ مجھے 2,000 روپے منتھلی ملے, یعنی ایک مثال دیکھیں. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, اللہ تعالیٰ ان تمام بندشوں سے, ان تمام دنیا داری سے مجھے پاک کرے, اور سارے کے سارے علماء دین کو اور تمام کے تمام قرہ حضرات کو, تمام کے تمام حفاظ کرام کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل میں ان کا اس طرح معاشیت کی فکر سے ان کو بیگانہ کرے کہ وہ دنیا کی طرف دیکھے ہی نہ. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بدھ ہے, پیر کا دن اضافی سبجیکٹ ہوتا ہے ایک حدیث چھوٹی سی. منگل کا دن ہوتا ہے نماز کے مسائل, عورتوں کی نماز کیسے ٹھیک کرانی ہے, کیسے کھڑی ہوں, کیسے نہیں کھڑی ہوں, کیا چیز ہو جائے گی تو اس سے پھر نماز خراب ہو جائے گی, فاسد ہو جائے گی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی, کن چیزوں سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. جیسے ایک مثال ہے, میں بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی شخص رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا بھول گیا اور رکوع میں جا کر اس نے اللہ سبحان ربی العظیم نہ کہا, یعنی بھول گیا, سجدے میں جاتے ہوئے اس نے سبحان ربی العلیٰ نہ کہا, سوچ میں تھا, بھول گیا, تو اب کیا ہوا, آپ نے دیکھنا ہے کہ تینوں چیزیں کیا تھیں. اللہ اوپر رکوع سے جاتے ہوئے اللہ اکبر کیا تھا, رکوع سے سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کیا تھا, یہ بھی ایک سنت ہے, سنت کو چھوڑا. اب رکوع میں کون سی تسبیح پڑھنی تھی, سبحان ربی العظیم, یہ بھی ایک سنت ہے, سنت کو اس نے اپنے خیالوں میں چھوڑ دیا, یعنی اس کو ذہن میں نہیں رہا, بس وہ ایسے ہی ذہن ادھر ادھر ہوا. اور اس کے بعد اس نے سجدے میں جا کر بھی سجدے میں چلا گیا, لیکن اس نے سبحان ربی اعلیٰ پڑھنے کے بجائے اس کو وہ خاموش ہو گیا, پتہ نہیں کچھ اور سوچتا رہا. تو میری پیاری بہنوں, اگر آپ کو نماز کے مسائل پتہ ہوں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی نماز ہو گئی. اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تب بھی ہو گئی, اور جان بوجھ کر اگر اس نے یہ تینوں عمل چھوڑے, یہ سنت تھی, تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کیا, اس کا وبال یعنی اس کی کوئی مصیبت اس پر ضرور آ پڑے گی. لیکن جس بیچارے سے قطنی اپنی سوچ میں تھا اور چھوٹ گیا, تو نماز ہو گئی, نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ تو تب آپ کریں گے نا جب آپ کو پتا ہوگا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں, اور فرائض جو ہیں, اگر ہم نے فرائض چھوڑ دیے تو پوری نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی. ایک فرض بھی, 13 فرضوں میں سے بھی ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو آپ کو نماز لوٹانی ہے. واجبات 14 ہیں, اگر ان میں سے ایک واجب بھی جان بوجھ کر چھوڑا تو بھائی نماز لوٹاؤ, دوبارہ پڑھو. اگر بھولے سے آپ کے واجب چھوٹتے ہی چلے گئے, فرض کر لیں آپ نے الحمد شریف پڑھی, اس کے بعد آپ کو سورت ملانا بھول گئی اور آپ سجدے میں رکوع میں چلی گئی, اور رکوع سے اٹھی آپ, اس کے بعد آپ جو ہے وہ کہنا ہی بھول گئی, سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, یعنی آپ پتہ نہیں کس سوچ میں آپ بھول گئی. ٹھیک ہے, اب آپ اٹھی کھڑی ہوئی تسبیح نہیں پڑھ پائی, ٹھیک ہے نا. تو یا آپ کا یہ کہ اچھا, اب سجدے میں 2 سجدے میں گئی, پہلا سجدہ کیا, دوسرے سجدے میں بھی آپ بس تھوڑی دیر بیٹھی ہیں اور آپ نے بس پھر چلی گئی, تو کچھ مطلب جیسے سجدے کی دعا ہے وہ اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وعافنی وعافنی ورزقنی, وہ نہیں پڑھی, تو پھر آپ دوسرے سجدے میں چلی گئی. تو ایسی چیزیں جو کہ واجبات ہیں, جیسے آپ پہلی 4 رکعت کی نماز میں تشہد میں بیٹھی, آپ کو بھول گیا تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا, آپ اس کی جگہ کچھ اور پڑھ گئی مثال کے طور پہ, لیکن جان کے نہیں, انجانے میں, تو بھائی آخر میں سجدہ سہو کر لیں, نماز ہو جائے گی. لیکن اگر جان کے دھڑلے سے چھوڑ دی تو نماز دوبارہ لوٹاؤ, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ نماز نہیں ہوئی. اچھا, یہ کون کرے گا؟ جس کو یہ سب باتیں پتہ ہوں گی وہ بےچارا, ورنہ تو بےچارا لوٹائے گا ہر چیز کو, دوبارہ پڑھے گا, تھک جائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مراد دی ہیں, اللہ نے ہمیں سکون دیا ہے, آسانیاں دی ہیں, تو آسانیوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے. اب 13 فرض میں سے ایک بھی چھوڑ دیا, فرض کریں آپ نماز پڑھنے آ رہی ہیں, آپ کا کپڑے تو پاک ہے لیکن بدن پاک نہیں تھا, پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے تھے آپ کی انگلیوں پر, ہاتھ کی یا پیر کی, لیکن آپ مطلب ایک مثال دے کے صرف سمجھا رہی ہوں, یا آپ کے
जो है टांग पर कोई पेशाब के छींटे पड़ गए मिसाल के तौर पे, अब वो आपको याद ही नहीं रहा और आपने बस जल्दी में जो है आपने नमाज पढ़ ली, तो नमाज नहीं हुई, क्योंकि नमाज की शर्त है कि बदन पाक हो, जिस्म पाक हो, कपड़े पाक हो। ठीक है, ये शर्त नहीं, फराइज हैं, फराइज। अब आप इसको जिस वक्त भी याद आएगा आप अपनी नमाज को वापस लौटाएंगी, हर सूरत आपकी नमाज नहीं हुई। इसी तरीके से आपने नमाज के लिए जो है आपका सतर खुला हुआ था, आपके जी बाल पीछे से नजर आ रहे थे और आपको पता ही ना चला, लेकिन जब आपको पता चला आप नमाज को लौटाएंगी, क्योंकि सतर खुला हुआ था आपका, बालों को भी ढांकना है, सारे बालों को सर के ढांकना है, या खुदा ना खास्ता आपका पांचा जो था, आपका पांचा इतना ऊपर था, जैसे वो जो कैपरी कैपरी पहन लेते हैं कौन, तो यानी इतना ऊंचा था कि आपके टखने जो हैं वो ढके नहीं है। मर्दों को तो ढाकने, मर्दों को तो नंगा रखना है ना, औरतों को ढाकना है। अगर जो है औरतें नहीं ढाकेंगी तो वो सतर में आएगा, तो उनकी सतर नहीं, तो सतर नहीं ढका हुआ तो नमाज नहीं हुई, उनको नमाज दोबारा से दोहरानी होगी। अच्छा, अब आपने क्या किया, नमाजे असर पढ़नी थी, ठीक है, आप समझी कि बड़ा वक्त हो गया होगा असर का, आप नमाज पढ़ लेती हैं, लेकिन अभी तो 2:30 बजे है, अभी तो 3 बजे हैं, अभी तो असर का वक्त नहीं था, तो भाई नमाज का वक्त नहीं था, दोबारा से दोहरा, जब वक्त हो जाएगा तो उसको दोबारा दोहराएं। समझ आ गई? तो नमाज के फराइज को अलग अलग सीखे, नमाज के वाजिबात को अलग अलग सीखे। नमाज फराइज छूट जाएंगे, जान के छूटे चाहे अनजाने में छूटे, दोबारा नमाज पढ़नी। नमाज की वाजिबात 14 हैं, अगर वो जान तो फिर नमाज को लौटाएं, अगर अनजाने में छूट जाए, एक नहीं, दो नहीं, 3 छूट जाए, 4 छूट जाए, 5 छूट जाए, लेकिन अनजाने में छूटे, भूले से छूटे, तो दोबारा, तो नमाज को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, सजदा साहब कर लीजिए। हाँ, अगर नमाज की सुन्नतें हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा छोड़ दी आपने, नहीं पढ़ी, जान के नहीं पढ़ी, नमाज हो जाएगी। अगर आपने रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अजीम जान के नहीं पढ़ी, नमाज हो जाएगी। आपने सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला जान के नहीं पढ़ी, नमाज हो जाएगी। आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा ये जान के नहीं पढ़ा, नमाज हो जाएगी। और क्या कहते हैं, आपने फर्ज नमाज की तीसरी चौथी रकात में अलहम्दुलिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी, जान के नहीं पढ़ी, नमाज हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ना, आपको 5 सुन्नतें ऐसी बता दी जो जान के आप नहीं पढ़ रहे, नमाज हो जाएगी, नमाज की सेहत को कोई नहीं असर होगा। लेकिन अगर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछ लिया कि मेरी सुन्नतें तुझ पर इतनी भारी क्यों थी, आज किस मुंह से शिफात को लेने आया है, तो फिर सोच ले फिर क्या होगा जवाब, फिर आपको पता होगा कि क्या आपने जवाब देना। तो सुनाचे याद रखें कि अच्छा जी, आज है बुध का दिन, तो कल आपको पता नमाज के मसाइल का कर लिया था, आज बुध है, तो आज वो दुआ है। अच्छा नहीं, नमाज के मसाइल हम तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज के लिए जो है दोनों सजदों के दरमियान, ये थोड़ा सा दोहरा लूं फिर मैं आपको बताती हूँ, दोनों सजदों के दरमियान क्या करना चाहिए। एक सजदे से उठकर इत्मीनान से बैठ जाएं, फिर दूसरा सजदा करें। ये ना कि एक सजदा किया और फिर जल्दी से दूसरा सजदा किया, अल्लाह के नबी ने इसे कौवे के ठोंगे कहा है, ऐसे ना करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक अमल से नमाज के दूसरे अमल में जब जाएं, यानी कयाम से रुकू में जाएं, तब भी आपके तमाम आज़ाए जिस्मानी सुकून पकड़ लें, और जब उस रुकू से सजदे में जाएं तो तब भी इतनी देर सजदा करें कि आपका तमाम आज़ाए जिस्मानी सुकून पकड़ लें। तशहुद में जाएं तो तमाम आराम से, ये नहीं कि पीछे कोई, अल्लाह माफ करे, हमारे कोई लगा हुआ है, तमाम आज़ाए जिस्मानी सब के सब सुकून पकड़ लें, तब उसके बाद आप आराम से बैठकर आराम से पढ़कर फिर उठे। एक सजदे से उठकर इत्मीनान से बैठ जाएं, फिर दूसरा सजदा कीजिए। जरा सा सर उठाकर सीधे हुए बगैर दूसरा सजदा कर लेना गुनाह है,
اور یہ ایک سجدہ کاؤنٹ ہوگا، 2 سجدے نہیں کاؤنٹ ہوں گے، 2 سجدے نہیں گنے جائیں گے اللہ کے دربار میں۔ اور اسی طرح کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے، یعنی پھر نماز کا لوٹانا واجب ہے، آپ دوبارہ سجدہ کریں گے، کیونکہ آپ کا یہ سجدہ اتنا غلط تھا کہ آپ نے ایک سجدہ کیا، ابھی آپ پوری طرح یعنی سیدھے ہو کے بیٹھے نہیں ہیں، کیا آپ نے دوسرا سجدہ بھی کر لیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اس کو اس کے کوے کے ٹھونگے کہتے ہیں، اور یہ ایک ہی سجدہ کاؤنٹ ہوا، اگر آپ نے دوسرا سجدہ نہ کیا تو گناہ ہے۔ تو اس طرح نماز کا لوٹانا واجب ہے، پھر نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ خواتین پہلے سجدے سے اٹھ کر بائیں کولے پر بیٹھے، پہلے بائیں کولے پہ بیٹھے اور دونوں پاؤں دائیں طرف کو نکالیں۔ یاد رکھیں کہ خواتین کی نماز مردوں کی نماز سے 11 جگہ اس لیے مختلف ہے، اس لیے فرق ہے کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کو پسند کیا ہے۔ اب جب مرد سجدے میں جاتا ہے، ایک مثال میں آپ کو موٹی سی مثال خود ہی دے دیتی ہوں۔ آپ نے مرد کو نماز پڑھتے دیکھے کہ مرد جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کے کولے اوپر کو ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے دونوں پنجوں کو جو اس کی پیر کی انگلیاں ہیں وہ موڑیں گی، سمجھ آ رہی ہے نا، اور وہ کولے اس کے مرد کے سرین جو ہیں کولے اوپر جائیں گے، اور عورت کے لیے یہ نہیں طریقہ ہے۔ آپ خود بھی دیکھیں نا، ایک عورت کو ایک مرد کی طرح 2 عورتوں کو سجدہ کروائیں، ایک عورت کو جس طرح عورت کا کرنے کا، ایک دوسرا مرد کی طریقے سے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی نماز میں بار بار یہ الفاظ کہے ہیں کہ پردے کی رعایت کیجئے، پردے کی رعایت کیجئے، اس لیے مردوں سے عورتوں کی نماز 11 جگہ مختلف ہے۔ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کوئی اس کے لیے ایک دلیل دیتے ہیں لوگ، سلو کما رأیتمونی، اصلی آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، یہ جو دلیل ہے اس کے پیچھے کا لوگوں کو بیک گراؤنڈ پتہ نہیں ہے، اور صرف اتنی سی حدیث کو کہلا دیتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ اتنا ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ کافی دن اللہ کے نبی کے پاس رہی، کسی گاؤں کسی جگہ اور سے آئی تھی، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اب ان کے دل میں اپنے بچوں کی اور اپنی بیوی کی محبت آ رہی ہے، آپ نے فرمایا آپ جاؤ اور سلو کما رأیتمونی، اصلی جیسے آپ نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے ہی نماز پڑھنا۔ یہ مخاطب اللہ کے نبی مردوں سے تھے، کوئی ایک عورت بھی وہاں نہیں تھی۔ اچھا، اگر بالفرض مان لیا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، تو بھائی پھر عورتیں اذان کیوں نہیں دیتی؟ عورتیں پھر بغیر دوپٹہ نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ عورتیں پھر امامت کیوں نہیں مسجدوں میں جا کے کراتی؟ پھر ساری باتوں کا جواب دیجیے نا، پھر ایک بات کو نہیں، پھر ساری باتوں کو، پھر سب باتوں کو۔ پھر عورتوں کے لیے اللہ اکبر کبیرہ، آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہے کہ عورت کا ایک بال بھی نظر نہ آئے، اور جبکہ آپ نے دیکھو کہ احرام کی حالت میں مردوں کے شانے تک ننگے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پورے بازو ننگے ہوتے ہیں، اور مردوں کے جو ہے تقریباً آدھی پنڈلیاں ننگی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا، اس طرح ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ چلو پھر عورت کو بھی چاہیے ویسے ہی پڑھ لے۔ تو میری پیاری بہنوں، عقل اور شعور والا بہت بڑا وقت ہے، یعنی آپ کو اب انسان کہتا ہے نا دھوکے میں دھوکہ نہیں کھاتا اب انسان، لیکن بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جب ایک اتھینٹک چیز ہے، ہم جمے رہیں ان کی طرح، جیسے کفار مکہ جمے رہے تھے کہ نہیں ہم تو انہی کی عبادت کریں گے جو جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، تو کالا اساطیر الاولین، ٹھیک ہے نا، جس طرح ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہم تو ان کے طریقے پہ، تو ان کے اس طرح کہنے سے اللہ اور اللہ کے رسول کو فرق کوئی نہیں پڑا، انہوں نے انکار کرنے کے بعد جہنم کا منہ دیکھا، اور یعنی ان کا اپنا ہی نقصان ہوا۔ چنانچہ اس چیز کو سمجھیں، اور باقاعدہ میرے پاس ایک نہیں ہے، 3 4 8 حدیثیں ایک پہلو پر ہیں، ایک عمل پر ہیں، 11 فرق کے مطابق ماشاءاللہ ایک حدیث نہیں ہے، بہت سی حدیثیں ہیں۔ ایک سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھ جائیے۔ اچھا پھر کیا کریں کہ سجدے میں خواتین خوب سمٹ کر اور دبک کر اس طرح سجدہ کریں کہ پیٹ رانوں سے بالکل مل جائے، بازو بھی پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں، اور نیز پاؤں کو کھڑا کرنے کے بجائے انہیں دائیں طرف نکال لیں، ٹھیک ہے، اور نکالیں بھی ایسے کہ آپ کے پاؤں بچھے میں ہوں، ایک پاؤں کے پر تقریباً دوسرا پاؤں آ جاتا ہے، تھوڑا سا دوسرا پاؤں بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ دائیں طرف نکالیں اپنے پیروں کو،
اور ایسے نکالیں کہ جہاں تک ہو سکے انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ خواتین کو کونیوں سمیت پوری باہیں بھی زمین پر رکھ دینی چاہیے، اپنی پوری باہیں، اپنی پوری کونیاں اور اپنا جو پورا ہاتھ ہے وہ پورے جو ہے کونیوں کو بھی زمین پر رکھ کر اپنے پہلوؤں سے دائیں کو دائیں ہاتھ کو دائیں سے اور بائیں ہاتھ کو بائیں پہلو سے ملا لیں۔ سجدے کی حالت میں کم از کم اتنی دیر گزاریں کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں، اور پیشانی ٹیکتے ہی فوراً اٹھا لینا منع ہے۔ تھوڑی دیر تو رکھے نا اللہ کے سجدے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ۔ ایک بات، آپ میں سے کون کون بہن چاہتی ہے کہ اللہ کا قرب پالے؟ بتائیے، کوئی ایسی بہن ہے کہ جو کہے کہ اللہ مجھے اپنے قریب کر لے، میں آپ کا قرب چاہتی ہوں؟ تو میں قرآن سے ہی آپ کو ثابت کرتی ہوں کہ اللہ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ تم میرے اور سے تم سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قریب ہونے کا طریقہ جو ہے وہ سجدہ بتایا کہ تم سجدے میں جاؤ، تم مجھے سجدہ کرو، میں تمہیں اپنے قریب کر لوں گا، تمہیں اپنا قرب خاص دے دوں گا۔ ایک سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں آرام سے۔ یہ نہیں کہ ایک سجدے پر سجدہ، نہیں، ایسے نہیں۔ ذرا سا سر اٹھا کر سیدھے ہوئے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا گناہ ہے، اور اس طرح کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ خواتین پہلے سجدے سے اٹھ کر بائیں کولے پہ بیٹھیں اور دونوں پاؤں دائیں طرف کو نکال دیں اور دائیں پنڈلی کو بائیں پنڈلی پر رکھیں۔ دائیں پنڈلی کو پنڈلی پتہ ہے نا، پنڈلی جو آپ کی ٹانگ کا جو نچلا حصہ ہے نا گھٹنوں کے بعد، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پنڈلی ایک ذرا سا ابھرا ہوا ذرا موٹا سا حصہ جو ہوتا ہے۔ دائیں پنڈلی کو بائیں پنڈلی پہ رکھیں اور دونوں ہاتھ رانوں پہ رکھ لیں اور انگلیاں خوب ملا کر رکھیں، انگلیوں کو بھی کھول کے نہ رکھیں، یہی زیادہ پردہ ہے۔ بیٹھنے کے دوران نظریں اپنے گود کی طرف ہونی چاہیے۔ جب آپ تشہد میں بیٹھیں، جب آپ سجدے میں آپ قیام میں کھڑے ہوں تو صرف اور صرف اپنی سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ جب آپ رکوع میں جائیں تو اپنے پیروں کے انگوٹھوں کو دونوں انگوٹھوں کو دیکھیں، یعنی پیروں کی انگلیوں کو دیکھیں۔ اور جب آپ تشہد میں بیٹھیں التحیات للہ پڑھنے کے لیے تو آپ کی نظریں اپنی گود کی طرف ہونی چاہیے، اور اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں کم از کم سبحان اللہ کہا جا سکے، اور اگر اتنی دیر بیٹھیں کہ اللہم اغفر لی 2 سجدوں کے درمیان کی دعا، اللہم اغفر لی ورحمنی واسترنی وجبرنی واہدنی ورزقنی پڑھا جا سکے تو بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرمائیے، ورحمنی مجھ پر رحم فرمائیے، وسترنی مجھے مطلب میری ہمیشہ کے لیے پردہ پوشی کیجیے، وجبرنی میری دعا کو قبول فرمائیے، یعنی مجھے آپ مستجاب کر لیجئے، اور وحدینی مجھے ہدایت دیجیے، ورزقنی اور مجھے رزق عطا فرمائیے۔ تو رزق میں کیا ہے؟ رزق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ آپ کی اچھی صحت رزق ہے، آپ کا ذہانت رزق ہے، آپ کی خوبصورتی آپ کا رزق ہے، آپ کی آنکھوں کا بہترین دیکھنا آپ کا رزق ہے، کانوں کا سننا رزق ہے، غذا کا کھا کر ہضم کر لینا رزق ہے، آپ کے گردے آپ کے پانی میں سے جو ہے اور مشروب میں سے اچھی چیز کو لے کر بدن کا حصہ بنا دیں اور باقی گندا چیزیں باہر پھینک دیں، یہ بھی رزق ہے۔ یعنی آل باڈی پارٹس کا، تمام کے تمام اعضاء جسمانی کا بہترین کام کرنا، آنکھوں کا بہترین دیکھنا، کانوں کا بہترین سننا، یہ آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سنوائی، یہ قوت گویائی، یہ سب کے سب رزق ہے۔ اچھا شوہر کا ملنا رزق ہے، اچھے بچوں کا ملنا رزق ہے، آپ کے گھر میں بہترین اناج آ جانا اور اناج کی رزق کی قلت نہ ہونا، یہ بھی رزق ہے اللہ کا۔ تو کیا کرا کریں کہ اللہ ہمیں عافیت والا کشادہ رزق عطا، برکت والا رزق عطا فرما، ہمیں عافیت والا برکت والا رزق عطا فرما۔ یعنی آپ کے گھر میں ½ کلو چینی آ رہی ہے، وہی اتنی ماشاءاللہ سے استعمال بھی ہو رہی ہے، اللہ اس میں بھی برکت دے دے۔ آپ کے گھر کا اے سی کبھی خراب نہ ہو، یہ رزق ہے۔ آپ کے گھر کی گرائنڈر کبھی خراب نہ ہو، یہ رزق ہے۔
آپ کے پنکھے ہمیشہ چلتے رہیں، یہ اللہ کا بہترین رزق ہے. آپ کی گاڑی آپ کی ہمیشہ چلتی رہے، کوئی اس میں ڈیفیکٹ نہ ہو، یہ اللہ کا رزق ہے. آپ کا فہم، آپ کی حافظہ، آپ کا حافظہ ہمیشہ صحیح طرح رہے، ہمیشہ آپ کو یادداشت، یہ اللہ کا رزق ہے. خدا کے واسطے اللہ سے رزق مانگا کریں. رزق کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کھانا پینا، برگر، شوار میں، بریانی، یہ رزق نہیں ہے. یہ اس کو رزق کہتے ہیں، لیکن رزق اچھی قسمت کا ہونا رزق ہے، اچھے بختوں کا ہونا رزق ہے، اچھی صورت کا ہونا رزق ہے، اچھی یادداشت کا ہونا رزق ہے. تو علماء دین نے ایک اللہ نے کہا نا ورزقنا، اللہ نے بھی اس کو استعمال کیا قرآن میں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو میری پیاری بہنوں، رزق اللہ سے مانگا کریں. رزق میں آپ کی اچھی صحت، اچھی قسمت، آپ کا اچھا کھانا. اب یہ نہیں کہ جیسے اب میں نے اپنی مثال پہلے آپ کو دی تھی، پھر دیتی ہوں کہ بھائی سامنے بریانی بنی ہوئی ہے، چاول بننے میں دل تڑپ رہا ہے، یار تھوڑا سا کھا لیں، لیکن نہیں کھا سکتے کیونکہ پتہ کہ گلے پہ میرے فوری طور پہ اس کا اثر ہوتا ہے اور گلا بولنے سے انکار کر دیتا ہے. یعنی 4 4 دن 8 8 دن ایک ذرا ذرا سے چاول کو جو کھا لیتی ہوں، اس کے بعد اس کی طبیعت نہیں مانتی میری، یعنی اس کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اب ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے 2 2 پلیٹیں بھی کھا رہے ہیں الحمدللہ. تو بھائی کوئی بات نہیں، میں تو شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. 1 2 چیزیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں گلے کو صحیح رکھنے کے لیے الحمدللہ. کہ بس جوسز نہیں پیو، بریانی نہ کھاؤ، کوئی تلی ہوئی چیزیں سے اوائڈ کر لو بس. اور کیا ہے، باقی تو کوئی چیز چھوڑنی نہیں پڑ رہی. باقی اللہ تعالیٰ دنیا کا ہر پھل کھلا رہا ہے مجھے الحمدللہ. چائے ہضم ہو جاتی ہے، باقی کھانا ہر طرح کا ہضم ہو رہا ہے. تو میری بیٹی شکر گزار بنو. اس چیز کو مت دیکھو جو نہیں مل رہی، اس چیز کو دیکھو جو مل رہی ہے، اس پر شکر گزاری کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ احزاب کا فیصلہ کیوں کیا گیا کہ آپ کو پڑھایا جائے. اس کی شان نزول میں نے آپ کو بتائی تھی. اس کی میں نے شان نزول جو بتائی تھی، اس میں نے مختلف آپ کو باتیں بتائی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کی رسم ہمیشہ کے لیے ختم کرنی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائی گئی، سورہ احزاب میں کرائی گئی. دوسری بات، سورہ احزاب وہ پورے قرآن کی وہ سورت ہے جس میں کسی صحابی کا نام بذات خود جو صحابی کا نام ہے وہ آیا ہو. کہیں ابو بکر صدیق کا نام پورے قرآن میں ابو بکر کے نام سے دکھایا ہے، عمر کے نام سے، علی کے نام سے، عثمان کے نام سے، کہیں بھی کوئی انہم ان میں سے کسی ایک صحابی کا نام دکھا دیں پورے قرآن کے 30 پاروں میں سے نہیں ملے گا. ہاں ذکر ملے گا، تفسیر میں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کس سے مخاطب ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیسے وہ ہے نا وَيُوسِرُونَ کیا ہے وہ ہے نا ایک صورت ہے نا کہ وہ اپنی جانوں کو، وہ دوسروں کی جانوں کو اپنی جانوں پر فوقیت دیتے ہیں. تو یہ آیت کس کے لیے تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں روزہ رکھا تھا ساروں نے مل کے، اور روزہ کھولنے لگے تو وہ سائل آ گیا. 3 دن لگاتار ایسی وہ روزے رکھتے تھے بےچارے پانی پہ، اور کچھ روٹیاں چھوٹیاں بنانے لگتے تھے اور سائل آ کر لے جاتا تھا 3 روزے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ اپنی جانوں پر دوسروں کی جانوں کو فوقیت دیتے ہیں. جب اس پر ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا حضرت علی اور ان کے گھر والوں کا اثار قربانی ہے. اس طرح بہت، اسی طرح ایک جگہ اولو الفضلی کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ لوگ بہت مطلب بزرگ ہستیاں ہیں. جب اس سے غور کیا تو پتہ چلا یہ ابو بکر صدیق کا ذکر آ رہا ہے بھائی یہاں پہ. تو اور پھر وہ نہیں ہے ایک صورت ایک آیت ہے نا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ مت ڈریں ہمارے ساتھ اللہ ہے. ہمارے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا ہمارے ساتھ اللہ ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ کیوں نہیں کہا میرے ساتھ اللہ ہے؟ تو اس میں جب آیت کو پڑھا غور کیا تو پتہ چلا ابو بکر صدیق بھی کھڑے تھے نا ساتھ ہی غار ثور میں، اور دشمن آ گئے تھے پیچھا کرتے کرتے. اور حضرت ابو بکر صدیق نے ڈرتے ڈرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں گے تو یا رسول اللہ یہ ہم کو ہمیں ٹریس کر لیں گے، ہمیں ڈھونڈ لیں گے. اور وہ ڈر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق سے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہیں. انہوں نے 100 سرخ اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قیمت رکھی ہے، اور سرخ اونٹ اس وقت زمانے میں بڑا قیمتی اونٹ تھا. تو
کہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دیکھ لیا تو پھر یہ تو سارے کے سارے مل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اریسٹ کر لیں گے، نعوذ باللہ مار دیں گے. تو اپنے لیے نہیں ڈر تھا کہ بھائی ابو بکر کی جان کو کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا اسی وقت وہ بھیجی لا تحزن، نہ غم کرو، نہ حزن کرو، نہ پریشان ہو ابو، ان اللہ معنا، ابو بکر میرے اور تیرے ساتھ دونوں کے ساتھ اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب ہمیں پھر لیکن ابو بکر کا نام نہیں آیا، ہمیں سوچنا پڑتا ہے. اسی طرح سے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لے پالک بیٹے کی رسم کو ختم کرنے کے لیے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو سجیسٹ کیا، آپ کا انتخاب کیا، اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیک پالک بیٹا نہیں تھا، لے پالک نہیں تھا پہلے، حضرت اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے نہیں بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عکاس کے میلے پر، غالباً عکاس کے میلے سے لیا، عکاس کے میلے سے ایک بچہ خریدا. اس زمانے میں بچے بچیاں فروخت ہوتے تھے، عورتیں فروخت ہوتی تھی، منڈی میں غلاموں کی منڈی لگتی تھی. تو خرید کر اپنی پیاری پھوپھو جان کو اماں ختیجہ کو دے دیا. جب اماں ختیجہ کی شادی ہوئی اماں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ اس بچے نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا میں نبی کی غلامی کو پسند کرتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوم اٹھے. آپ نے جا کے بیت اللہ میں یہ اقرار کر لیا کہ بھائی اعلان کر دیا، یعنی کہہ دیا اللہ سے کہ اللہ آج سے میرا بیٹا یہ زید بن حارثہ. اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند آئی کہ بھائی لے پالک بیٹا جو ہے حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، سبھی بیٹا نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرما دیا کہ تمہارا حقیقی بیٹا من بین صلب والترائب، جہاں سے جو مادہ مرد سے نکلتا ہے، مرد کے پیٹ اور چھاتی کے اس سے نکلتا ہے بیچ سے، اور پھر وہ عورت کے رحم میں جاتا ہے، یعنی بیوی کے رحم میں جاتا ہے. اب ان دونوں میاں بیوی سے جو بچہ پیدا ہوگا نا وہ بیٹا حقیقی بیٹا اور سلبی بیٹا ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. چنانچہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے سب سے بڑی رسم کا رسم بد کا خاتمہ کرایا، وہ تھی لے پالک بیٹے. اس وقت بہت زیادہ فیشن تھا، اس کا دستور تھا. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری رسم کا خاتمہ کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. اے یا رسول اللہ، آپ یہ جو ہے نا متبنا یعنی منہ والا بیٹا نہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے. وہ نہیں میں نے بتایا تھا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عزت والا ہے، اس کا زیادہ رتبہ ہے، وہ بڑا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون سا ہے؟ جو متقی ہو. تم سے سب سے زیادہ کرام والا عزت والا کون ہے؟ جو متقی ہو. اللہ تعالیٰ نے سلیبس دے دیا بھائی، جو متقی ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنا کیلیپر دے دیا. اللہ پاک نے فرمایا جو متقی ہوگا مجھ سے ڈرنے والا ہوگا، یعنی زنا کرتے ہوئے سوچے گا یار اللہ دیکھ رہا ہے، چوری کرتے ہوئے سوچے گا یار اللہ دیکھ رہا ہے، غیبت کرتے ہوئے سوچے گا اللہ بھی تو سن رہا ہے، گالی دیتے ہوئے سوچے گا یار اللہ تعالیٰ نے گالی سے منع کیا، اللہ کے غضب کو آواز دیتی ہے یہ گالی. وراثت میں ہیری پھیری کرنا چاہے تو یار اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، میں نہیں کروں گا بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو جو اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب مجھ سے پوچھیں گے یہ تو نے کیوں کیا، تو میں کیا کہوں گا، میرے چیک اینڈ بیلنس کریں گے، محاسبہ کریں گے. تو بس پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت جو ہے مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تمہارے نزدیک عزت صرف اس کو ہے جو متقی ہے، بس باقی سارے میرے نزدیک کوئی بھی، یعنی خوبصورتی میرے لیے معیار نہیں ہے، اعلیٰ نسب میرے لیے معیار نہیں ہے، پیسہ میرا معیار نہیں ہے، کوئی تم بڑے فنکار ہو، بڑے انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، نہ جی نہ، میرے نزدیک تو سب متقی ہو جو ڈرے، ہر معاملے میں میرے سے ڈرے. کسی نے آپ کو گالی دی، آپ کا دل کرا اس نے مجھے ایک گالی دیا میں اس کو 4 گالیاں دوں، نہیں یار اللہ نے منع کیا ہے. روز قیامت پوچھے گا تو نے گالی دی تو کیا کہوں گا، یار میں گالی نہیں دیتا. اور آپ یقین کریں میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، یعنی اس راہ پہ آنے سے پہلے نا کوئی مجھے کچھ کہتا تھا نا میں اس کی واقعی ایک کر دیتی تھی، یعنی اچھا خاصا اس کو جواب دے دیتی تھی، مجھے تسلی نہیں ہوتی تھی اس سے لڑے بغیر.
اور پھر میری زندگی میں وہ وقت بھی آیا جب مجھ پہ فضول قسم کے اور بالکل بے گناہ والے، میں قسمیاں کہتی ہوں اس میں ذرہ برابر بھی حقیقت نہیں تھی، الزام لگائے، اور میں یقین کریں میرے پاس ان الزامات کا حل تھا، لیکن لیکن کیا ہو گیا، لیکن کیا ہوا، میرے پاس تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میری بچی نے مجھے کہا آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا میرا جواب میرا اللہ دے گا۔ اور میں اندر کمرے میں آ کے نا، واقعی آپ یقین کریں، آج سے کوئی نہیں 15-20 سال پہلے کی بات ہوگی، میں کمرے میں آ کے اتنی بری طرح روئی، اور میں نے کہا اللہ آپ نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں، آپ نے اور میرے نبی نے میرے ہاتھوں کو باندھ دیا ہے، میں جواب دے سکتی تھی، میں نے آپ کی وجہ سے نہیں دیا۔ اور میں پھر بہت روئی اس بات سے، لیکن یقین کریں اللہ نے لیا کچھ نہیں، دیا ہی دیا الحمدللہ۔ تو یہ صرف آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، کبھی بھی فاقے پوری عمر نہیں رہ سکتے، کبھی بھی آپ کی بیماری پوری عمر نہیں رہ سکتی، اللہ تبارک تعالیٰ ایک نہ ایک دن ختم ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو بتایا، اچھا ایک اور چیز بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بس آخری ہے، اس کو بتا دوں پھر جلدی سے۔ اصل میں ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ اچھا جی، چلے اس کی آخری جو شان نزول ہے انشاءاللہ وہ کل بتاتی ہوں۔ تو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات امک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ یہ اے ایمان والو تم سب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، اور اے ایمان والو تم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر تم ان کو قبل ہاتھ لگانے کے کسی اتفاق سے یعنی کسی وجہ سے تم انہیں طلاق دے دو تو تمہاری ان پر کوئی عدت واجب نہیں ہے، یعنی اب تمہارا آپس میں جسمانی ملاپ تو نہیں ہوا، تم لوگ ایک دوسرے سے ملے نہیں ہو، رخصتی ہوئی نہیں، اگر اب تم اس کو طلاق دیتے ہو، زید نے باقرہ کو طلاق دی لیکن زید اور باقرہ آپس میں مل نہیں پائے، تو کیا ہے اب باقرہ پہ کوئی عدت نہیں ہے، اب باقرہ کو ایک دن کے لیے بھی بیٹھنا نہیں پڑے گا عدت میں، جس کو تم شمار کرنے لگو، یعنی عدت کا شمار ہوتا ہے نا، ایک حیض سے دوسرے حیض اور دوسرے حیض سے تیسرے حیض، 3 حیض بیٹھنے ہوتے ہیں میاں کے گھر میں۔ انشاءاللہ یہ طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ، یہ تینوں طلاقیں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کل سمجھاؤں، تو ان کو کچھ مال متا دے دو، یعنی اگر ایسی بات ہے کہ تم نے کسی سے نکاح کیا لیکن ابھی جسمانی ملاپ نہیں ہوا لیکن اب تمہیں طلاق دینی پڑ رہی ہے، یعنی ایک کسی مرد کو بہت خوفناک مرض ہو گیا، ایک مثال کے طور پہ لگنے والا مرض ہو گیا، اب وہ اس کا نکاح ہوا تھا، اب وہ سوچے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہ بھائی یار میں میرے مرض سے اس کو بھی مرض ہو جائے گا اگر میں اس کے ساتھ ملوں گا، چنانچہ میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس کو طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کو اس لڑکی پر اس عورت پر کوئی اب عدت نہیں ہے، لیکن تم اس کو پیار محبت کے ساتھ رخصت کرو اور خوبی کے ساتھ اس کو رخصت کرو، اور اس کو مال متا بھی دے دو، متا یعنی متا کیا ہوتا ہے، 3 کپڑے، ایک چادر اور ایک سوٹ، تو اے نبی
ہم نے آپ کے لیے، اچھا یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے تھے نا کہ میں حضرت زید بن حارثہ کی چھوڑی ہوئی بیوی جو کہ میری پھوپھی زاد بہن ہے زینب بن جہش سے شادی کروں گا، تو کہیں زینب بنت جہش سے شادی کروں گا تو کہیں دنیا والے کیا کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے شادی کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ محمد آپ میں سے جو دنیا میں اس وقت جتنے بھی مرد ہیں ان میں سے کسی ایک مرد کے بھی باپ نہیں. تو پھر تو یعنی جب باپ نہیں ہے تو پھر کہاں سے بہو آئی؟ تو ہم نے آپ کے لیے آپ کی یہ بیویاں جن کو آپ ان کے مہر دے چکی ہیں حلال کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آپ کی بیویاں آپ کے ہیں نا اس وقت اس میں 4 بیویاں، تو یہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں جن کو آپ مہر دے چکے ہیں. اور وہ بہت عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک اپنی چچا پھوپھی زاد بہن سے نکاح کرنے کے لیے نا، جو کہ طلاق یافتہ تھی زید بن حارثہ کی، تو اس سے نکاح کرتے ہوئے وہ گھبرا رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیویاں آپ کے پاس ہیں اور ان کا مہر دے چکے ہیں وہ بھی آپ کو حلال ہے، اور وہ عورتیں بھی جو تمہاری مملوکہ ہیں جو آپ کی سرونٹس ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. جو اللہ رب العزت نے غنیمت میں آپ کو دلوائیں تیسرے نمبر پہ وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. اور آپ کی چچا کی بیٹیاں، اور پھر چوتھے نمبر پہ کہا آپ کی چچا کی بیٹیاں یا رسول اللہ، آپ کی پھپھو کی بیٹیاں یا رسول اللہ، آپ کے ماموں کی بیٹیاں یا رسول اللہ، آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں یا رسول اللہ، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، کیونکہ ہجرت اس وقت فرض ہو چکی تھی. اور جس نے جان بوجھ کے کوئی ایک بیماری میں نہ کر رہا ہو، کوئی نعوذ باللہ کسی اریسٹ میں یعنی کسی قید میں نہ کر رہا ہو، جس کے ساتھ تو کوئی مجبوری ہے اس کا تو کوئی بات نہیں، لیکن جس نے مجبوری کے اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ بات فرض کر دی تھی اس وقت کہ تم مکہ چھوڑ کر دارالکفر چھوڑ کر مدینہ میں جاؤ، نکلو یہاں سے، یہ تمہیں صحیح طرح نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، نکلو یہاں سے، تو تاکہ تم آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پر چل سکو. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ تمام کے تمام کزنس جتنی بھی ہے نا جنہوں نے آپ کے ساتھ اگر ہجرت کی ہو، یعنی یا آپ کے بعد بھی ہجرت کی ہو کوئی بات نہیں، یعنی مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئی ہوں، تو آپ ان سے بھی شادی کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. اور اس مسلمان عورت کو بھی جو بلا عوض اپنے پیغمبر کو دے دے. اب 5ویں نمبر پہ کیا آ رہی ہے؟ وہ عورت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے دے دلائیں کچھ نہیں، میں نے بری بھی نہیں چاہتی، مہر بھی نہیں چاہتی، کچھ بھی نہیں چاہتی، لیکن میں آپ کی ہونا چاہتی ہوں، آپ کی بن کے رہنا چاہتی ہوں، تو یہ عورت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حلال ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جو حضرت میمونہ تھی پھر ان کا بعد میں غالباً حضرت میمونہ تھی، ان کا بعد میں مہر بھی اسی وقت مہر بھی ادا کیا، بشرطے کہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہے. ایسی کسی عورت جو اپنے آپ کو ہبا کرے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس میں رہنا چاہتی ہوں زوجیت میں، لیکن آپ میرے لیے پریشان نہ ہو، آپ مجھے کوئی مہر مات دے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی پر ہے کہ اگر اس پسند کر رہے ہیں تو وہ اس کو بھی نکاح میں لیا. یہ سب آپ کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں یا رسول اللہ، یہ قیامت کی صبح تک صرف آپ کے لیے مخصوص تھے، بس دیٹس آل. اب آپ نہیں رہے، اب یہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کو اعزاز نہیں ملے گا. اب یہاں پہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک صرف اپنی منہ بلے بیٹے کی بیوی سے گھبرا رہے تھے شادی کرنے سے کہ دنیا والے کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا NOC پکڑا دیا کہ بھائی آپ اس سے بھی شادی کر سکتے ہیں، اس سے بھی شادی کر سکتے ہیں، اس سے بھی شادی کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. یہ اجازت ہم دے رہے ہیں کیونکہ آپ جیسا مرد دنیا میں کہیں نہیں آ سکتا، اتنا انصاف کرنے والا، اتنا نیک، حقوق زوجیت کا خیال رکھنے والا اور برابری کا رشتہ قائم کرنے والا، آپ جیسا خالصتاً مومن کوئی نہیں مل سکتا پوری دنیا میں. اور نہ اچھا فرمایا کہ اور اس مسلمان عورت کو بھی جو بلا عوض آپ کو پیغمبر اپنے آپ کو پیغمبر کو دے دے، بشرطے کہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہیے، سب آپ کے لیے مخصوص کیے گئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کو یہ اعزاز نہیں ملے گا، نہ اور کسی مومن نہ اور مومنین کے لیے. ہم کو وہ احکام معلوم ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کیے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقی مسلمانوں کے جو ہے نا احکامات وہ الگ ہیں تاکہ آپ پر اس قسم کی کوئی تنگی واقعہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے،
اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم نے کھول کھول کر بتا دیا، آپ اپنا دل میلا نہ کریں۔ اگر آپ اپنی بیوی سے، اور جو کہ ہمارا فیصلہ بھی ہے، اگر آپ اپنی کزن سے شادی کرنا چاہتے ہیں زینب بنت جہاز سے، تو نہ صرف زینب بنت جہاز نہ صرف زینب بنت جہش جو کہ آپ کے غلام کی طلاق یافتہ بیوی ہیں اور آپ کی کزن ہے، نہ صرف یہ کہ آپ ان سے شادی کر لیں، کیونکہ آپ کے تو دنیا میں کوئی ایسا مرد ہے ہی نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے باپ ہیں۔ تو جب یہ کوئی کسی کے آپ باپ نہیں ہے تو پھر کوئی آپ کی بہو کہاں سے آگی؟ کسی مرد کے آپ باپ نہیں ہے تو بہو کہاں سے آگی؟ تو آپ کو صرف اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، ہم آپ کو مزید اجازتیں بھی دے رہے ہیں کہ آپ جتنی بیویاں چاہیں کرنا چاہیں کر لیں۔ آپ آپ کسی لونڈی سے کو اپنے پاس رکھنا چاہیں اپنی اس میں تو ان سے بھی آپ ان کو بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو مال غنیمت میں سے کوئی عورت پسند آئے تو اس کو بھی آپ اپنی زوجیت میں رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایک ایسی عورت آپ کے پاس آئے اور کہے کہ میں تو آپ کے قرب کو چاہتی ہوں، میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، آپ مجھے مہر بھی نہ دیں، تو یا رسول اللہ آپ اس کو مہر کے بغیر بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ کھلا ہاتھ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اتنا سہارا دیا کہ وہ ابھی صرف زینب بنت جہش کے لیے مغموم ہو رہے تھے، اداس ہو رہے تھے کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا والوں کو ایسا یعنی دنیا والوں سے مراد کفار مکہ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ایک سلیبس دے دیا کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا میں وہ واحد انسان ہے جن کو میں نے سارے اختیارات دے۔ آخر میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مخصوص احکام دیے جانے کی حکمت بیان فرمائی کہ یہ مخصوص احکام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیے ہیں، یہ اس مصلحت کے لیے تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو، کوئی حرج واقعہ نہ ہو، بلکہ سہولت اور وسعت ہو جائے، یعنی آپ کو فری ہینڈ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ بندوں سے جو احکام کی تعمیل میں کبھی کوئی قصور ہو جائے تو اس پر بھی معاف کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے جو اتنے آسان احکامات کر دیے۔ ارے تمہیں پانی نہیں ملتا، کہیں دور دور تک پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ ارے تم کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھ لو، لیٹ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے نماز پڑھ لو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت جو دین کا کام کیا گیا تھا اور ہر شعبہ زندگی میں تعلیم و تربیت دے کے ایک اعلیٰ درجے کی مہذب، شائستہ اور پاکیزہ ملت بنانا تھا۔ اس غرض کے لیے مردوں کو تعلیم و تربیت دینا کافی نہیں تھا، بلکہ عورتوں کی تعلیم و تربیت بھی اتنی ہی ضروری تھی، اور جو اسلامی تہذیب آپ نے سکھائی تھی اس کے مطابق عورتوں کو براہ راست خود تربیت و تعلیم دینا ممکن نہ تھا۔ اس بنا پر عورتوں میں کام کرنے ان کی ایک استاد ہے، میل استاد ہے، مذکر استاد ہے۔ میں ایک مثال کے طور پہ آپ سب کو دیتی ہوں، ایک مذکر استاد ہے یعنی میل ہے، کوئی مرد ہے جو کوئی یعنی اس سے پڑھنے کے لیے، یعنی میں نے اس سے پڑھنے سے ارادہ کر لیا۔ اب دیکھیں نا، میں اس سے بہت سے مسئلے ایسے نہیں پوچھ سکتی جو شرمناک ہوتے ہیں کہ حیا ماننے آتی ہے، پھر میں آسانی سے اس کے ساتھ سمجھ نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، اگر یہی میرے شوہر عالم بن جائیں اور میرے شوہر مجھے حافظ بن جائیں اور مجھے پڑھائیں تو میں بڑے آرام سے بار بار اپنے شوہر سے سمجھ بھی سکتی ہوں چیزوں کو۔ اور اسی طرح دین اسلام عورتوں کے ذریعے زیادہ پھیلنا تھا، یعنی گھروں کے ماحول، اگر عورتوں کو پتا ہوگا نا کہ پاکی کس چیز سے ہے، ناپاکی کس چیز سے، اس کو کیسے پاک کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، تو ایک اچھا اور اسلامی معاشرہ ترتیب پا سکتا تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی تاکہ دین گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، بستی بستی پہنچ جائے، نہ کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خواہش میں اس میں داخل نہیں تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے، مرنا بھی اکارت۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر جو نظر عنایت اور نگاہ لطف و کرم ہے، وہ وصال مبارک کے بعد بھی منقطع نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے
اللہ سے وصال کر گئے ہیں، دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، لیکن ان کا اور ہمارا رشتہ اٹوٹ ہے، نہ ٹوٹنے والا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کسی نے کہا کہ آپ نے اپنی ماں کے لیے جو آج پڑھائی کی ہے تو ماں اس سے بڑی خوش ہو رہی ہے، کسی نے بتایا آپ کو؟ یا کسی کہ جن کے والد صاحب انتقال کر گئے یا ماں، ان کو کوئی کہے کہ آپ کی امی آپ سے بڑی خوش ہیں کیونکہ آپ روزانہ ان کو کلام پاک پڑھتی ہیں اور روز نماز پڑھ کے بخشتی ہیں؟ ایسا کوئی نہیں ہوا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر جو نظر عنایت اور نگاہ لطف و کرم ہے وہ وصال مبارک کے بعد بھی منقطع نہیں ہوئی، نہیں ختم ہوئی، بلکہ آپ نے امت کو خبر دی ہے کہ میرا تمہارے ساتھ پیار و محبت اور خیر خائی کا تعلق باقی رہے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانو کے فرشتے ہر طرف اطراف عالم میں گھومتے رہتے ہیں، پورے عالم میں گھومتے ہیں اور مجھ تک میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم تورزو علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علی وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم۔ میری زندگی تمہارے لیے خیر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے خیر کی چیز ہے، چنانچہ مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، سو میں جو خیر دیکھوں گا اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا، اور جو شر دیکھوں گا اس پر اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ وہ اپنی قبر میں اپنے مرکز میں بھی رہ کر جب پیر کے دن اور جمعرات کے دن ہمارے اعمال پہنچتے ہیں تو وہ نیک اعمال سے خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال پر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ بتائیں اتنی محبت کوئی کر سکتا ہے؟ قبر میں جا کر بھی ہمارا خیال کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من صلی علیہ واحدن صلی اللہ علیہ اشرا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے پر ایک دفعہ درود شریف کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گیا، ایک دفعہ درود شریف بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے، 10 اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم یہ واحد عبادت ہے جس میں نیکی والا فرشتہ اور بدی والا فرشتہ دونوں کے دونوں ورک کر رہے ہوتے ہیں، دونوں کے دونوں ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی نیکی والا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے اور بد فرشتہ جو ہے یعنی 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 آپ کی برائیاں اس میں سے ڈیڈکٹ کر رہا ہوتا ہے، ہٹا رہا ہوتا ہے، ختم کر رہا ہوتا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ رحمان، اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے سب سے زیادہ حسین اللہ، سب سے بابرکت اور مبارک اللہ، اے اللہ تبارک تعالیٰ آپ تو سلامتی ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ اللہ اے اللہ اللہم انت السلام، آپ تو سلامتی ہیں، ومنک السلام، اور آپ سے سلامتی ہی نکلتی ہے۔ اللہ تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہمیں بھی برکت والا بنا دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دے، یا اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ تعالیٰ اللہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، اللہ جو اولاد کے ساتھ ہماری معاملات ہو رہے ہیں اور ہماری اولاد بالکل آپ کو بھول چکی ہے، اس سے دل بہت بہت دکھی ہے۔ اے اللہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ اولاد کو ہدایت عطا فرما دے یا اللہ، تمام مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو یا اللہ صاحب ہدایت کر دیجئے یا اللہ۔ ہمارا بڑھاپا جوانی سے اعلیٰ ہو جائے، ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہترین ہو جائے اللہ۔ ہماری آخری آرام گاہ، ہماری قبریں ہمارے لیے ہمارے گھروں سے زیادہ آرام دہ ہو جائیں، برونق ہو جائیں، معطر ہو جائیں، روشن ہو جائیں، وسیع ہو جائیں۔ اے اللہ کوئی ایسی خدمت کروا لے، کوئی اپنا کام ایسا کروا لے یا اللہ، کوئی ایسی نیکی کروا لے کہ آپ ہمارے چہرے کو دیکھتے ساتھ ہی ہم سے نامہ اعمال مانگنے کے بجائے اللہ آپ ہمیں فرمائیں اللہ وادخلی فی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے میرے بندے یہ نیک لوگوں کی لائن بنی ہے، قطار بنی ہے، اس میں شامل ہو اور جنت میں چلا جا۔ یا اللہ ہم سب کو آخرت بھولی بھی ہے، ہمارے بچے بچیوں کو آخرت یاد دلا دے، ہمارے سب بچوں کو اللہ اللہ پاک جو آ چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، ہماری نسلوں کو اللہ ان سب کو آخرت کی محبت عطا فرمانا، اللہ کی محبت عطا فرمانا، اللہ کے رسول کی محبت عطا فرمانا یا اللہ، فتنوں سے آگاہی عطا فرمانا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمانا یا اللہ، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمانا یا اللہ۔ اپنے حبیب کے طفیل میں ہماری 3 بہنیں بہت پریشان ہیں یا اللہ، ان کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دیجئے یا اللہ۔ عائشہ، سحر اور فریال کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دیجئے، ان کے لیے دنیا میں بھی جنت بنا دیجئے، آخرت میں وسیع جنت عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ تینوں کو اپنے سے جوڑ کر اپنی شفقت میں لے لیجئے یا اللہ۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر رانا علیہ، محسن، ماریانس، سنبل، ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ جو بے روزگار ہیں، احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، ان کو بہترین نوکری، بہترین کریم روزی عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ جو بے گھر ہیں، علی اعظم، شہناز اور اہلیہ عاشق، ان کو اللہ اپنا گھر، بہترین اپنا گھر عطا فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ تمام کے تمام علماء اسلام، علماء ہند، علماء پاکستان، علماء جہاں اللہ، مفتی حسن صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کو اور اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں یا اللہ یا اللہ۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، حضرت جی کو، ندیم بھائی کو، عمیر کو، نازیہ، دلیپ، سالیہ اور اشفاق صاحب، عبداللہ، اہلیہ حسین، شازیہ، عیشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، حمید، حسن، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل اور عنایت کو، عادل کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ اپنے حبیب کے طفیل میں جو بچیاں سب گھروں میں بیٹھی ہیں یا اللہ، شادی کے لائق ہو چکی ہیں، شادی کی عمر تک پہنچ گئی ہیں، ان کے لیے بہترین در اور بہترین بر کھول دیجئے اللہ۔ نیک زوج عطا فرما دیجئے یا اللہ، نیک زوج عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ہماری بچیوں بچوں کے لیے آپ انتخاب اپنی پسند سے فرما دیجئے یا اللہ۔ دنیا فریب کا، مکاری کا، جھوٹ کا نمونہ ہے اللہ۔ ہم اپنا معاملہ آپ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں کہ آپ تو دنیا کے مکر فریب سمجھتے ہیں، ہمیں اللہ دجل سے، دغا باز لوگوں سے بچا لیجئے یا اللہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مہنور، بنات سرور، فخر، عبدالمتین، سعدیہ، نظام یا اللہ۔ مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، عنبر، صدف، ختیجہ یا اللہ۔ شائستہ، نمرہ، ان کے لیے بہترین بار عطا فرما دیجئے، بہترین گھر عطا فرما دیجئے، بہترین زوج عطا فرما دیجئے اللہ۔ اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے یا اللہ۔ میں ذرا برابر بھی تجھ سے مایوس نہیں ہوں یا اللہ۔ پاکستان کو نیک حکمران عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ پاکستان کو نیک حکمران عطا فرما دیجئے، پاکستان کو کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرما دیجئے اے اللہ۔ تجھے تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے یا اللہ۔
یا اللہ پیٹرول کو پاکستان میں سستا کر دیجئے، بجلی کو سستا کر دیجئے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ پاکستان کو قرضوں سے نجات دیجئے، یا اللہ پاکستان پر رحم فرما دیجئے، پاکستان کی حفاظت فرمائیے، جیسے شب قدر میں نازل ہونے والے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اسی طرح شب قدر میں معرض وجود میں آنے والے پاکستان کی حفاظت کا ذمہ لیجئے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اس سال ہمیں دھرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیے، یا اللہ وہ تمام گناہ جس کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ کیے گئے، ہمارے وہ تمام گناہوں کی معافی عطا فرمائیے، ہم نے کسی کے حق حقوق مارے ہوں اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے، وہ ایک نیکی جو آپ کو بہت پسند ہو اور آپ کے تمام فیصلوں کو چینج کر دے، تبدیل کر دے، وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ راضی ہو جائیں پوری جان سے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجل موت فی بلاد رسولک، اے اللہ آپ کی راہ میں شہادت کی موت آ جائے، اللہ ہم سب کا مدفن شہر مدینہ بن جائے، یا اللہ ہم بہت بے وقوف ہیں، دنیا مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ دنیا تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، کسی کی عمر 40 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 50 سال، اور آخرت کے لیے تو آپ نے حقوبہ کا لفظ استعمال کیا، ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ آدم بھی ابھی اپنے قبر میں پڑے ہوئے ہیں، نوح بھی اپنی قبر میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے جن کے والدین چلے گئے، دادا دادی چلے گئے، وہ سب کے سب قبر میں پڑے ہیں، سب کی اللہ بخشش فرما دیجئے، واللہ تعالی رحم فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔